बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त दुनिया की जो इस वक्त नजरें हैं वो अफगानिस्तान पे लगी हुई हैं। ये वो हिस्सा है राय साहब जिसके ऊपर आलमी सियासत भी होती रही है और ये वो जगह है जहां पर अमेरिका ने इसे फतह करने की कोशिश की, सोवियत के साथ जंग लड़ी और फिर जंग के बाद क्या हालात पैदा हुए। बहुत सारे ऐसे नाम दुनिया में क्रिएट हुए जिन्होंने उन्हीं मुल्कों के खिलाफ जाकर जो है उन्हें निशाना बनाया। फिर हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान के अंदर नेटो फोर्सेस एंटर होती हैं, अमेरिका एंटर होता है और फिर अगर ये कहा जाए कि 20 साल लग गए लेकिन अफगानिस्तान फतह नहीं हुआ। अफगानिस्तान की तारीख भी अगर आप उठाकर देख लें, अफगानिस्तान कभी किसी से फतह नहीं हुआ। इसकी ज्योग्राफी जो लैंडस्केप है, दैट इज द मेन रीजन। और उसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर फैक्टर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो खबरें इस वक्त लगा रहा है, वो ही बता रहे हैं कि तालिबान इस वक्त काबुल में दाखिल हो चुके हैं और फॉल ऑफ काबुल, अगर हम ये कहें कि ये गलत नहीं होगा क्योंकि दिस इज अ फॉल ऑफ काबुल। और फिर दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब भाग गए हैं। अब जो इसके बाद की सूरत हाल है, जब जब राय साहब जंग हुई है अफगानिस्तान के अंदर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी मुल्क पे नहीं गया, पाकिस्तान पे पड़ा है महाजरीन की सूरत में। और फिर बहुत सारी हमने दूसरे भी फैक्टर्स देखे कि दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ा। अब सिचुएशन क्या बनेगी, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। हेडलाइंस जो बन रही हैं और बरतानिया तो ये कह रहा है कि दैट विल माइट बिकम द ग्राउंड्स ऑफ टेररिज्म, वहां से दहशतगर्दी की ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगी। अब ये एक वो ताना है जो अफगानिस्तान के हिस्से में तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ जिम्मेदार पाकिस्तान को भी ठहराया जाएगा। हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान तो कह चुके हैं कि जनाब हम अमन चाहते हैं, लेकिन मेज पे लाना था, बातचीत करनी थी, इट्स टू लेट नाउ, तालिबान हैज टेकन ओवर अफगानिस्तान। देखिए आशमी साहब, अफगानिस्तान में जो हैपनिंग हो रही है, वहाँ की 3-4 खबरें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से वो रिलेट करती हैं। पहले तो वो जो 3-4 खबरें हैं वो अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो अफगान सदर के बारे में तो अब हमें मालूम है कि वो पहले ताजिकिस्तान फरार हो गए थे और वहाँ से वो चले गए हैं अम्मान। अब जो अफगान नायब सदर थे, जिन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी आज से कुछ 4 हफ्ते पहले पाकिस्तानी फौज की, और ये कहा था कि देखें सकूते ढाका में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया, और बड़े ही तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान की अफवाज के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा और मेरा जीना मरना जो है वो अफगानिस्तान में ही है। तो अफगान सदर के साथ ये जो उस वक्त पाकिस्तान को ताने दे रहे थे, ये खुद भी फरार हो गए हैं। फिर जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जिनकी बड़ी खास मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ से, जिनके मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून ने ये कहा था कि एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने के लिए ये मुलाकात हुई है, तो वो भी फरार हो गए हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो इस तरह के बयानात दे रहे थे इससे पहले और इस तरह की धमकियां दे रहे थे ना सिर्फ तालिबान को बल्कि पाकिस्तान को भी, कि जैसे ये कोई बहुत ही बहादुर हैं, बड़े निडर हैं और अफगानिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान की धरती के ऊपर इनका जीना मरना है। लेकिन जैसे ही काबुल में अभी एंटर हुए हैं 5 रास्तों से जब तालिबान, तो सबसे पहले ये जो 3 शख्सियात हैं ये वहां से फरार हो गए। दूसरा, एक जो बात बार बार सोशल मीडिया पर चल रही थी कि अमेरिकी सफारत खाने के जो बिल्डिंग है वहां से आग के शोले निकल रहे थे, धुआं निकल रहा था। तो एक पूरी कैंपेन डिजाइन की गई भारतीय मीडिया की जानिब से भी और भारतीय जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से, कि तालिबान ने अमेरिकी सफारत खाने पर हमला कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने अपील की थी तालिबान से कि जब वो काबुल को अगर वो टेक ओवर करते हैं तो अमेरिकी सफारत खाने को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अमेरिकी सफारत खाने का जो अमला है उनको भी आप एक महफूज सेफ पैसेज दें। अब जो सफारती जराये से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि तालिबान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ये जो वहां पर आग लगी थी और हेलीकॉप्टर नजर आ रहे थे, ये असल में हेलीकॉप्टर वाला तो तकरीबन उसी किस्म का सीन हो गया जिससे अमेरिका बचना चाहता था। यानी जिस तरह से वियतनाम से निकलना पड़ा था अमेरिका को, तो वहां अमेरिकी सफारत खाने के अमले को आखिरी लम्हात में
بلڈنگ کی چھت سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں سے انہوں نے نکالا تھا. تو یہاں پہ یہ جو ہیلی کاپٹرز کی تصویریں شیئر کی گئی ہیں سوشل میڈیا پر، یہ اصل میں امریکی ہیلی کاپٹرز تھے اور وہاں سے عملے کو نکالا جا رہا تھا. دوسرا جو آگ کی بات ہے کہ آگ لگائی گئی وہاں پہ یا کوئی فائرنگ ہوئی، وہ آگ اصل میں امریکی سفارتکاروں نے جو حساس دستاویزات تھیں، جو عسکری نوعیت کی بھی تھیں، جن میں بہت سی خط و کتابت بھی تھی. ظاہر ہے کہ امریکی سفارت خانہ وہاں سے بہت سی کیبلز جو ہیں وہ واشنگٹن بھیجتا تھا. تو وہ اصل میں انہوں نے خود آگ لگائی تھی، اور یہ ایک ایس او پی بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب اس طرح سے آپ کو سفارت خانہ چھوڑنا پڑے اور بند کرنا پڑے تو وہاں جو حساس ڈاکومنٹس ہیں ان کو ضائع کیا جاتا ہے. تو یہ پورا ایک کیمپین چلائی گئی تھی کہ تاکہ امریکہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اس معاملے کے اوپر ریئیکٹ کرے. دوسرا ایک پاکستان سے ریلیٹڈ خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کے وہ قونصل خانے، 3 جو خاص طور پر قونصل خانے جو کہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان میں، جو وہاں سے دہشت گردوں کو مالی سپورٹ دے کے پاکستان بھجواتے تھے، اور پورا ایک جو ڈیزائن تھا وہ وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی کا پورا ڈیزائن بنتا تھا. ابھی یہ جو داسو اٹیک ہوا ہے اس کے متعلق بھی فائنڈنگز ہیں کہ یہ بھی افغانستان کے اندر ہی پورا پلان ہوا تھا، اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی نے اور را نے مل کے پلان کیا تھا. تو وہ تینوں جو قونصل خانے ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں. اب تیسری خبر جو اہم ہے پاکستان کے حوالے سے بہت، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا کل، اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی شریک ہوں گے، اور ایک پالیسی جو ہے وہ کلیئرلی کنوے کی جائے گی کہ اب ایک جو نئی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی پالیسی کیا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان پوری دنیا میں واحد لیڈر تھے جو بار بار یہ الفاظ بولتے تھے کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، کوئی فوجی حل نہیں ہے. اس وقت ان کو پاکستان کے اندر بھی کچھ حلقوں نے طالبان خان کہا، اور جو مغربی حلقے تھے کچھ وہ بھی طالبان خان کہتے رہے. ابھی ایک کینیڈا کے وزیر بھی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ٹویٹس کرتے رہے اور افغان فوج کے حق میں ٹویٹس کرتے رہے، اور یہ تاثر دیتے رہے کہ پاکستان وہاں پہ ڈبل گیم کر رہا ہے. تو ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کا وہ جو سٹانس تھا، جو ایک اکیلا لیڈر پوری دنیا میں ایک طرف کا سٹانس لیے ہوا تھا اور باقی پوری دنیا دوسری طرف تھی، تو وہ تو پرائم منسٹر کا سٹانس جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہو گیا. تاریخ نے ثابت کر دیا، وقت نے ثابت کر دیا کہ پرائم منسٹر عمران خان ٹھیک کہہ رہے تھے. اب پاکستان کے لیے یہ صورتحال اس لیے پیچیدہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک بہت لمبا طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کے اندر اگر افغان طالبان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر تو یہ سچویشن پاکستان کو سوٹ کرے گی. کیونکہ اس سے پہلے افغانستان میں جو اشرف غنی کی حکومت تھی اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کے خلاف سازشوں میں، انٹرنیشنل فورمز پر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر الزامات لگائے، اور پاکستان کے خلاف ہر گھناؤنی سازش کے اندر افغان صدر اشرف غنی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف منصوبے بناتے رہے. اور اس میں ایک تکلیف دہ بات جو افغان حکومت کے لیے وہ یہ بھی ہے کہ جس بھارت کے لیے افغان حکومت نے آؤٹ آف وے جا کر بھارت کی مدد کی پاکستان کے خلاف سازشوں میں، اس سے آخری وقت تک اشرف غنی جو ہیں وہ مدد مانگتے رہے، لیکن عملی طور پر بھارت نے اشرف غنی کی کوئی مدد نہیں کی. اور اب ایک ایسی صورتحال میں جب فال آف کابل ہو چکا ہے، کیونکہ صدارتی محل کے اندر کی ہاشمی صاحب فوٹیجز آ گئی ہیں جہاں پر افغان طالبان جو ہیں وہ صدارتی محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ پورا اس کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن اس مرتبہ لگ یہ رہا ہے کہ جو غلطی افغان طالبان نے پہلے کی تھی اس طرح کی غلطی وہ دہرانے کے موڈ میں نہیں ہے. کچھ ایسی فوٹیجز بھی دیکھی گئی ہیں جن کے اندر ایک آدھے طالبان نے فائرنگ کی تو ان کو جا کے باقاعدہ تھپڑ مارے گئے جو باقی طالبان لیڈرشپ کی جانب سے کہ یہ فائر کیوں کیے گئے. کیونکہ اس سے پہلے طالبان نے یہ ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب وہ کابل میں داخل ہوں گے تو کوئی تشدد نہ ہو، اور انہوں نے حکومت کو ایک پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر اس کے اوپر آپ مزاحمت نہیں کریں گے تو پھر ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی پرتشدد کارروائی نہیں ہوگی. پھر ایک اور ذمہ داری کا مظاہرہ اس مرتبہ افغان طالبان یہ کر رہے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر سیف پیسج دیا جا رہا ہے جو غیر ملکی فورسز ہیں ان کو بھی، جو غیر ملکی شہری ہیں اور جو دیگر ملکوں کا سفارتی عملہ ہے ان کو ایک سیف پیسج دیا جا رہا ہے. اگرچہ کابل ایئرپورٹ کے اطراف بھی اس وقت طالبان موجود ہیں اور وہ وہاں پہ ایک پرتشدد صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پریفر یہ کیا ہے کہ ان کو ایک سیف پیسج دیا جائے تاکہ ایک جب ان کی حکومت قائم ہوگی
تو جو عالمی برادری ہے پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی نہ کی جائیں. اسی طرح خواتین کو اور بچوں کو بھی انہوں نے محفوظ راستہ دیا ہے اور کابل میں ان کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا اور انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی پرتشدد راستہ اختیار نہیں کیا. اس سے لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان اس مرتبہ زیادہ سمجھداری کے ساتھ حکومت کرنے کے موڈ میں ہے کابل کے اوپر، افغانستان کے اوپر. اور اگر انہوں نے سمجھداری سے حکومت کی تو پھر تو پاکستان کے لیے یہ سچویشن پاکستان کو سوٹ اس لیے کرتی ہے کہ ایک ہوسٹائل گورنمنٹ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ چلی گئی، ایک ایسی گورنمنٹ آ جائے گی جو پاکستان کے لیے ہوسٹائل نہیں ہوگی. لیکن اگر طالبان نے وہاں پہ ذمہ داری کے ساتھ حکومت نہ کی، اگر وہاں پر کوئی اس طرح کے واقعات دوبارہ سے ہوئے کہ جس کے متعلق عالمی برادری نے اگر یہ امپریشن بنایا جو آپ نے بھی بات کی کہ یہاں سے کوئی دہشت گرد گروپس جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں اور افغانستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو یہ صرف افغانستان میں طالبان کے لیے مشکل نہیں بنے گی، یہ ملبہ جو ہے پھر عالمی برادری جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی پھینکے گی. اتنا طویل بارڈر ہے، پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ یہ پورا جو ہے اس بارڈر کی بہت ایگریسولی بہت فعال قسم کی مانیٹرنگ کی جا سکے. آلدو ہم نے 95% جو بارڈر ہے اس کے اوپر فینسنگ کی ہے، لیکن جب وہاں پر اگر افغان طالبان کی موجودگی میں اگر شدت پسند گروپس جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرتے ہیں کہ کسی اور ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا. اسی طرح تحریک طالبان پاکستان جو ہے اگر وہاں پہ افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ اگر اچھے تعلقات نہیں رہتے کسی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، یعنی جس طرح سے ہم نے کہا کہ اگر وہاں پہ دہشت گرد گروپس جو ہیں وہ اگر سر اٹھاتے ہیں تو پھر یہاں پہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان بھی مضبوط ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ جو سچویشن بن رہی ہے افغانستان کے اندر وہ پاکستان کو سفارتی لحاظ سے سوٹ بھی کرتی ہے. پی آئی اے کے جو 2 طیارے ہیں وہ آج بھی کابل ایئرپورٹ سے وہ مسافر لے کر آئے ہیں اور پاکستان کے جو وہاں پہ قونصل خانے ہیں انہوں نے سیکیورٹی سچویشن میں یہ ہمارے قونصل خانے بند نہیں ہوئے، اپنے آپریشنز کو تھوڑا سا محدود کیا ہے، بند نہیں ہوئے. تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن بن سکتی ہے اگر طالبان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور سب سے بڑا لوزر جو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی الفاظ استعمال کیے تھے وہ انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا نے جو وہاں سرمایہ کاری کی تھی اور جو پورا ایک انفراسٹرکچر وہاں پہ بنایا تھا اپنے قونصل خانوں کا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا ایک مرکز بنا ہوا تھا افغانستان اور اس کے جو 3 قونصل خانے ہیں بھارت کے، تو بھارت کو تو وہاں پہ بڑا نقصان ہوا ہے اور آخری وقت تک بھارت کی یہ کوشش بھی رہی کہ امریکہ یہاں سے نہ نکلے. امریکہ کو بھارتی جو میڈیا ہے وہ اکسانے کی کوشش بھی کرتا رہا بھارتی حکام کو، اور آج بھی اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھارت فتح ہو گیا ہے. جتنا ماتم جو ہے وہ بھارتی میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اتنا پوری دنیا کے کسی میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے اب کل جو اجلاس ہونا ہے وہ ہاشمی صاحب اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کا پالیسی سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں گے امن کے لیے، لیکن ہمارا وہاں پہ کوئی فیورٹ نہیں ہے اور ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے. راج صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں. انڈیا کیا سوچ رہا ہے؟ اشرف غنی صاحب تو خیر اب اڑ گئے اور ایسے اڑے جیسے جتنے دعوے وہ کرتے تھے. اور جو آپ نے حمداللہ صاحب کی بات کی وہ تو خیر انہوں نے تو ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جو خود ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور اب وہ خود اپنے ملک سے بھاگ گئے. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا یہ اشرف غنی کے حوالے سے از ویری امپورٹنٹ. باقی کابینہ کا کیا ہوگا؟ منسٹرز کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں پر موجود ہیں؟ حامد کرزئی صاحب نے تو کہا کہ آئی ول ناٹ لیو کابل، میں یہیں پہ رہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ حامد کرزئی ول بھی کہیں پہ کوئی حصہ انہیں مل جائے یا پھر کہیں پہ کوئی نیگوشیشنز چل رہی ہوں؟ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اشرف غنی اور امریکہ بڑے قریب، اور جو کچھ کہتے تھے امریکہ بہادر، وہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ بہادر بن کے اس پہ امپلیمنٹ کروا دیتے تھے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کہیں نظر نہیں آ رہا، خاموشی ہے، صرف آبزرو کیا جا رہا ہے. دیکھیں افغان صدر کے پاس 3 لاکھ افواج تھی، یعنی افغان فوج کے 3 لاکھ اہلکار تھے اور بڑے ویل اکوپڈ تھے. امریکی اسلحہ تھا، 30 کے قریب فائٹر جیٹس تھے ان کے پاس. اور جو طالبان ہیں وہ جو سکیٹرڈ تھے، یعنی منتشر تھے، ایک ہی جگہ پہ تو نہیں، ایک منظم فورس تو نہیں تھی. یعنی جس طرح سے ایک فوج منظم ہوتی ہے کسی ملک کی، کسی ریاست کی،
تو افغان طالبان کے بارے میں شروع میں اندازہ یہ لگایا تھا کہ 30 سے 35 ہزار ہوں گے، پھر یہ اندازہ لگایا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی جب ان کا اثر و رسوخ بڑھے گا تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے گروپس بھی شامل ہو جائیں گے، تو پھر بھی کل ملا کے فگر بن رہا تھا ان کا 70 سے 75 ہزار۔ اور اسی وجہ سے امریکی صدر بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ایک طرف 3 لاکھ فوج ہے، دوسری جانب یہ 70 ہزار جنہوں نے اپنے جو راکٹ لانچر وغیرہ ہیں وہ کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں، اور ان کے پاس تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے، تو یہ تو نہیں فال آف کابل نہیں ہونے دیں گے اور طالبان کو کسی بھی صورت پورے افغانستان پر اور کابل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ہاشمی صاحب ہوا یہ ہے کہ ایک تو طالبان کے پاس ایک کاز تھی، ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جہاد کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک کاز تھی لڑنے کے لیے، لیکن افغان فوج جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس کاز نہیں تھی، اور ان کو پتا تھا کہ افغان صدر نے ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ جو امداد ملتی رہی امریکہ کی جانب سے، وہ سارا افغان صدر اور اسی طرح افغان کیبنٹ کے جو دیگر ممبرز ہیں وہ ساری اس کے اوپر کرپشن کرتے رہے۔ افغان جنرل جو ہیں وہ ارب پتی تھے وہاں پر، تو نیچے جو فوج ہے اس کے پاس لڑنے کی کوئی کاز نہیں تھی کہ ہم افغان طالبان کے خلاف کیوں لڑیں۔ پھر افغان طالبان نے ایک اور یہ کام کیا کہ جن فائٹر جیٹس کے ذریعے ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی تھی تو انہوں نے ان فائٹر جیٹس کے پائلٹس کو بعد میں ان کے گھروں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر قتل بھی کر دیا، تو پوری ان کی فورس جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو گئی تھی، کیونکہ کسی بھی فورس کو لڑنے کے لیے کاز چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ 2 آرمی چیف بھی چینج کیے افغان صدر نے، لیکن ان کو کوئی لڑنے کی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، وہ پیشن نہیں تھا، اسی وجہ سے 3 لاکھ اہلکار ہونے کے باوجود طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے کابل کو جو ہے وہ فتح بھی کر لیا۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا جو موجودہ یا جو پچھلی حکومتی انتظامیہ تھی، کیا ان میں سے کچھ لوگوں کو اقتدار میں شریک کر سکتے ہیں طالبان، تو اب تو یہ بڑا واضح ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ طالبان کی شرائط پر ہوگا، کیونکہ طالبان وہاں پہ ڈومیننٹ فورس ہیں، کوئی فورس ان کے آگے کھڑی نہیں ہوئی۔ امریکہ نے اپنا سفارتی عملہ بھی اب نکال لیا ہے، امریکہ دوبارہ وہاں پہ جائے گا بھی نہیں، تو اس لیے اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ طالبان کی شرائط پر ہی ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، ایک ٹائم تھا افغان صدر اشرف غنی کے پاس جب یہ دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا تھا اور پاکستان نے اس میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا تھا، اس وقت طالبان کو اقتدار میں اگر وہ کہتے کہ حکومت میں حصہ دینے کے لیے رضامند ہو جاتے، کوئی مذاکرات بات کرتے جس طرح کہ پاکستان نے بھی سجیسٹ کیا تھا، تو اس وقت تو یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اب طالبان نے جب قبضہ کر لیا ہے، اب طالبان کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ پچھلی حکومت کے کوئی رہنما یا کوئی انتظامی ممبر یا کوئی کیبنٹ کے ممبر جو ہیں وہ ان کی نئی حکومت میں شامل ہوں؟ تو اب جو کچھ کرنا ہے وہ طالبان نے کرنا ہے، اس لیے جو حامد کارزائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر ہی رہیں گے کابل میں، ان کے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حامد کارزائی کے زمانے میں بھی افغان طالبان کے خلاف تو افغان حکومت کی یہی پالیسیز رہی ہیں۔ پھر حامد کارزائی ابھی وہ بھی خیر ابھی میاں نواز شریف سے ملے تھے لندن میں، تو ان کے دور میں بھی پاکستان کے لیے تو افغان حکومت کی ہوسٹائل پالیسیز ہی رہیں، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کا جو سیٹ اپ ہوگا اس میں کوئی حامد کارزائی کو کوئی کردار مل سکتا ہے، نہ ہی امریکہ اس حوالے سے طالبان کے اوپر کوئی پریشر ڈال سکتا ہے، دباؤ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ جب امریکہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وہ افغان طالبان کے اوپر اس طرح کا پریشر ڈال سکتا ہے؟ اگر اس نے کوئی پریشر ڈالنا ہوتا، اگر اس نے رکنا ہوتا، تو پھر تو وہ کہتے کہ اچھا اتنی تعداد میں ہمارے جو فوجی ہیں وہ پھر بھی موجود رہیں گے تاکہ کم سے کم فال آف کابل نہ ہو۔ لیکن جس طریقے سے امریکہ وہاں پر بڑی تیزی سے نکلا ہے، اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ امریکہ کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ جو ہے افغانستان کے اندر رہ گیا ہے۔ صرف ایک انٹرسٹ ان کا رہے گا وہاں پہ، اور وہ انٹرسٹ یہ ہوگا کہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی ایسا دہشت گردی کا کوئی حملہ جو ہے وہ پلان نہ ہو امریکی مفادات کے خلاف۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز، فال آف کابل ہو چکا ہے اور اس وقت دنیا کی تمام نظریں افغانستان پر لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے، جب افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی آئی ہے اس کا اثر پاکستان پر ضرور پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔